अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस क्राइम को रोकने में मुकम्मल नाकाम। दीपालपुर में आए रोज डकैतियों की वारदातें मामूल बन गई। सब्जी मंडी में डकैती की वारदात। सब्जी मंडी में 2 डाकू शहरी से 35 लाख लूट कर फरार। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर शहरी बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था कि डाकू ने पीछा करना शुरू कर दिया। डाकू शहरी से 35 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुजम्मत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। दीपालपुर वाक़े की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ को मौसूल हुई। फुटेज में वाज़िया तौर पर डाकुओं को फायरिंग करते हुए और फरार होते देखा जा सकता है। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बकोट से पिंडी जाने वाली टोयोटा हाइएस ट्रेड के मुकाम पर हादसे का शिकार। आज सुबह 6 बजे बकोट से पिंडी जाने वाली टोयोटा हाइएस ट्रेड के मुकाम पर पिंडी से आने वाली डाइवो एक्सप्रेस से टकरा गई। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम हादसे में किसी भी जानी नुकसान से मुसाफिर महफूज रहे। शदीद जख्मियों को पिंडी रेफर कर दिया गया। रुख करते हैं कराची का। बल्दियाती इलेक्शन मुहिम बड़े जोरों शोर से शुरू है। UC6 एहसनाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले शर्की के ऑर्गेनाइजर कमेटी के कन्वीनर आसिफ खान और सीनियर रहनुमा लाला अब्दुल रहीम ने मेहमान खसूसी तौर पर शिरकत की। UC6 के उम्मीदवार चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन शाह, वाइस चेयरमैन सरवर खान गाजी, कौंसलर सईद अली जॉन वीडियो, कौंसलर अब्दुल गनी खान, कौंसलर राव असलम, कौंसलर सलीमुल्लाह की सरबराही में चारों वार्ड्स के मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें मोहम्मदी गोट, यसरब गोट, एहसनाबाद सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, बाशौर और गैर अवाम ने भरपूर शिरकत की। खिताब करते हुए लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि आपने 24 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर पर ठप्पा लगाकर कामयाब करवाना है। अपने इलाके की तरक्की तामीर को यकीनी बनाएं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल्ला खान, साबिका लेबर कौंसलर खुदादाद खान, अली नवाज शेख भी मौजूद थे। एक और खबर है कराची से। UC2 सहराब गोट टाउन PS 99 से UC2 के चेयरमैन खुदादाद सलेमान खेल, वाइस चेयरमैन शम्स आका खेल और जनरल कौंसलर आदम खान ने अपने हल्के में एक अजीम आलिशान अवामी इज्तिमा किया, जिसमें मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाला अब्दुल रहीम ने शिरकत की। अवाम से खिताब किया। कहा कि आपने 24 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे पैनल को वोट और सपोर्ट करके कामयाब करना है। अवाम की खिदमत करने का मौका दें। इस मौके पर उम्मीदवार चेयरमैन खुदादाद सलेमान खान और वाइस चेयरमैन शम्स आका खैल ने भी अपने हल्के की अवाम से खिताब किया। कहा कि आप 24 जुलाई को हमें अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। हम आपसे वादा करते हैं कि इलाके के जितने भी मसले मसाइल हैं वो सब आप और हम सब मिलकर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हल करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के अब्दुल्ला खान, गनी खान और दाऊद खान भी मौजूद थे। और इधर ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शानदार फतह पर मुल्क NA भर की तरह पाकपतन में 139 MNA उम्मीदवार राव उमर NA 139 हाशिम की सरबराही में PTI टाइगर्स और कारकुनान ने जीत की खुशी में इजहार तशक्कुर रैली निकाली। कप्तान के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयां भी तकसीम की। NA 139 पाकपतन में तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटों पर कामयाबी हासिल करने पर डेरा राव नसीम हाशिम खान पर भरपूर जश्न का इनेकाद। NA MNA उम्मीदवार राव उमर हाशिम 139 खान की सरबराही में PTI टाइगर्स ने इजहार तशक्कुर रैली निकाली। रैली में कप्तान के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खिलाड़ी इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली में खवातीन, बच्चों समेत कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राव उमर हाशिम खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 जमाती इत्तेहाद को पंजाब में तारीखी शिकस्त दी। इमरान खान का बयानिया बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएंगे, रोक सको तो रोक लो। कारकुनान ने इस अज़म का भी इजहार किया कि इंशाअल्लाह इमरान खान ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामसन करेंगे। सन 47 के बाद यहाँ पे आके किया जो मेरे वालिद साहब राव नसीम हाशिम ने यहाँ पे किया। मैंने भी वो फैसला इसलिए किया कि सारी जिंदगी नजरियात की सियासत की, नजरिए के लिए लड़े, नजरिए के लिए जद्दोजहद की। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हम 2012 में
ہری پور سے ناصر امین کی رپورٹ کے مطابق شعبہ خرد حیاتیات جامعہ ہری پور کے زیر اہتمام فارسٹ سروس اکیڈمی مری میں بائیو انفارمیٹکس کے موضوع پر سمر اسکول کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ماہرین، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ سمر اسکول کا باقاعدہ آغاز سوموار 18 جولائی 2022 کو ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر حبیب علی وائس چانسلر کوثر یونیورسٹی مری تھے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر عابد فرید پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور نے تقریب کے شرکاء، منتظمین اور ماہرین کا شکریہ ادا کیا۔ سمر اسکول کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر سید محمد علی نے منتظمین کی جانب سے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کے اعراض و مقاصد اور اپنے شعبہ کی تدریسی تحقیقی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ آفیسر رائے خضر حیات انجم نے تمام سینئر ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک وارڈنز دیگر ٹریفک سٹاف کے ساتھ اپنے دفتر میں میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ٹریفک کے نظام میں مزید بہتری لانا ہے۔ رائے خضر حیات انجم نے سیکٹر اور بیٹ انچارجز کو سختی سے حکم دیا، اپنے ڈیوٹی پوائنٹس پر اپنی حاضری کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ ایمانداری اور محنت سے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں۔ ڈیوٹی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام سیکٹر انچارجز پر وقت ڈیوٹی چیک کر کے رپورٹ دیں۔ ملازمان کو ڈیوٹی کے متعلق بریف کیا۔ رانگ پارکنگ ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، اسے ختم کرنے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ ہائی اسٹریٹ پر پیٹرولنگ ڈیوٹی کو بھی مؤثر بنایا جائے، وہاں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز اور ویگن سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کریں، انہیں ختم کریں۔ اوور لوڈنگ اور سپیڈنگ، ون ویلنگ، بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیورز اور موٹر سائیکل پر ٹرپل سوار، اپلائیڈ فور اور روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد RPO ساہیوال طیب حفیظ چیمہ اور DPO ساہیوال صادق بلوچ کے ویژن کے عین مطابق شہریوں کو باعزت طریقے سے بہترین سفری سہولیات، ان کے لیے سڑکوں پر آسانیاں پیدا کرنا، ٹریفک شعور اجاگر کرتے ہوئے حادثات میں کمی لانا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر نے اچھی ڈیوٹی کرنے والے ٹریفک سٹاف کو شاباش دی۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا بیورو چیف زہیب بلوری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا کی سربراہی میں چیمبر آف کامرس میں محرم الحرام کے سلسلے میں انجمن تاجران، لائسنس دران اور امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کا انعقاد۔ اس کانفرنس میں صدر چیمبر آف کامرس حافظ محمد یونس، سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری عبدالجبار، شیخ عباس رضا، ممبران امن کمیٹی، ممبران انجمن تاجران، پولیس سرکل آفیسر ماتمم تھانہ جات، ضلع حوضہ، سول سوسائٹی کے سینئر رہنماؤں کی بھی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر DPO بہاولپور عبادت نثار نے کہا کہ محرم الحرام میں مل کر قیام امن کو یقینی بنائیں گے۔ محرم کا مہینہ امن، بھائی چارے اور باہمی اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے کے تقدس کے پیش نظر ہمیں فرقہ واریت اور مذہبی منافرات کی بجائے مذہبی ہم آہنگی اور اخوت و محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک دشمن قوتوں کو اپنے مذموم اور ناپاک عزائم میں کامیابی حاصل نہ ہو۔ DPO نے مزید کہا کہ جلوس ہائے میں وقت کی پابندی کریں، جلوس کی بروقت برآمدگی اور اختتام کو یقینی بنائیں، جلوس کو منظور شدہ روٹ کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ موجودہ ملکی صورتحال میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ بعد ازاں محرم الحرام کے سلسلے میں لائسنس دران اور منتظمین جلوس و مجالس کے مسائل سنے، ان کے منصفانہ اور پرامن حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ واکینڈ کے علاقے سے 10 سالہ بچے کی نعش ملنے کے واقعے پر CPO سید شہزاد ندیم بخاری کا نوٹس۔ SSP انویسٹیگیشن اور SP پوٹوہار کو موقع پر پہنچنے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی۔ SSP انویسٹیگیشن اور SP پوٹوہار پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر موجود نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ موقع سے فرانسک ٹیموں کے ذریعے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچے کا نام معیز بتایا جاتا ہے، جو دن میں گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا تھا۔ SSP انویسٹیگیشن نے بچے کے لواحقین سے ملاقات کی۔ افسوسناک واقعے میں ملوث شفاق ملزم کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی یقین دہانی کروائی۔ واقعے کی تمام زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ علا رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق سٹی ناظم ملک سجاد الوی نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ میاں حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات کروائے۔
الیکشن کی سیاسی مخالفین کی خوشیاں وقتی ہیں، آئندہ عام انتخابات میں جیت نواز لیگ کی ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملک سجاد نے مزید کہا کہ حکومت مخالفین بلا جواز شور وویلا کرنے اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی بجائے موجودہ حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ملک کی معاشی حالات میں تیزی سے مزید بہتری لائی جا سکے۔ حکومتی مخالفین اپنے الزام تراشی سے قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ حکومتی مثبت پالیسیاں ہی اعلیٰ مثال کا کرداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہا کہ قوم کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان کو میاں شہباز شریف جیسا زیرک باصلاحیت وزیر اعظم ملا جو وطن عزیز کو مسائل کی گرداب سے نکالنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے وطن عزیز کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ قوم سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ اور ادھر محرم الحرام کے قریب آتے ہی ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود کے حکم پر ٹوبہ پولیس کے ضلع بھر میں سرچ آپریشنز شروع کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کے حکم پر تھانہ سٹی گوشرا پولیس کے علاقہ تھانہ سٹی گوشرا میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں شرپسند عناصر اور جرائم پیشہ افراد کی تلاش سرکوبی کے لیے کیے گئے۔ سرچ آپریشن ایس ایچ او تھانہ سٹی گوشرا کی سربراہی میں کیے گئے۔ سرچ آپریشنز میں تھانہ سٹی گوشرا پولیس تھانہ صدر گوشرا پولیس اور ایلٹ پولیس فورس نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشنز میں لیڈی پولیس بھی شامل تھی۔ سرچ آپریشنز میں نیو پلاٹ، کرسچن کالونی، تاج کالونی دیگر علاقوں میں کیے گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران 87 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ 178 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ دوران سرچ آپریشن افراد کے شناختی کارڈز چیک کیے گئے اور کرایہ داران کی تصدیق بھی کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران ٹوٹل 6 افراد کو حراست پولیس میں لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 4 ملزمان سے اسلحہ ناجائز پسٹل 30 بور 12 بور گن اور پیش گن برآمد ہوئی۔ دوران سرچ آپریشن ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا جس سے 200 لیٹر شراب ولایتی پونڈے برآمد ہوئے۔ شراب اور اسلحہ ناجائز برآمد ہونے پر 5 ملزمان کو حسب ضابطہ گرفتار کر لیا جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبر ہے چنیوٹ سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نامور سنگر شہزادی ملک نے کہا کہ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہوں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی آسان راستہ ملا تو ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ سنگیت کی دنیا میں اپنی خوبصورت آواز سے عوام کے دلوں میں گھر بنانے والی شہزادی ملک نے نمائندہ آن نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس ٹائم پہ موجود ہوں پاکستان کی نامور سنگر جنہوں نے بہت کم ٹائم کے اندر نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں بھی جا کے اپنے فن کا لوہا منوایا، اور آج وہ شخصیت میڈم شہزادی ملک ایک ایسی سنگر ہیں جنہوں نے بہت ہی کم ٹائم میں اپنے پرفارمنس کے حوالے سے عوام میں شہرت حاصل کی۔ آج وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میم، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ کے چینل والوں کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ نے موقع نکالا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس آنے کا، ہمارا انٹرویو کرانے کا، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اپنی جتنے بھی عوام مجھے دیکھتی ہے، مجھے سنتی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اتنی سپورٹ دی، جنہوں نے میرا اتنا زیادہ ساتھ دیا، تو آج ان کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچی ہوں، تو اللہ کی مہربانی سے پہنچی ہوں۔ تو میرے کافی سانگ آئیں گے اور میں آگے بھی یہی سوچتی ہوں اور یہی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی عوام کے لیے اچھا کام کروں، اپنی عوام کے لیے اچھے اچھے سانگ بناؤں، اور میں نے اب اپنا چینل بھی بنا لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے اچھے اچھے سانگ آئیں گے میرے چینل پر بھی۔ جی بالکل، پاکستانی سنگر جو ہیں چنیوٹ کی جو شخصیت ہے میڈم شہزادی ملک کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی میں اپنی عوام کے لیے جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر پرفارمنس کرتی رہوں گی۔ جی ایک اور خبر ہے ہرون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی سے عوام کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاستدان اندراج مقدمات، مفادات اور الزام تراشیوں کی سیاست میں مصروف ہیں۔ مقتدر قوتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ہنگامی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رہنما سابق کونسلر بلدیہ خالد اقبال شاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے جمہوریت کے نام پر ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والے سیاستدان اپنے مفادات اور سیاسی محاذرائی کی سیاست کرنے میں مصروف ہیں۔ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والے سیاستدانوں کو عوام کے مسائل کی کوئی فکر نہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران ملک کی 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے
کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ الزام تراشی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ اپوزیشن کے خلاف الزام تراشیوں اور اندراج مقدمات کا کھیل شروع کر دیتی ہے، تو دوسری جانب جن کے ووٹوں سے حکمران اقتدار میں آتے ہیں وہ دن بدن مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث عوام 2 وقت کی روٹی پوری کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ چیئرمین چودھری خالد اقبال شاد نے مزید کہا کہ وقت اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مقتدر قوتوں اور اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سر جوڑ کر ملک کی ترقی، عوامی مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی پالیسی بنانا ہوگی تاکہ ملک میں جاری عدم استحکام اور مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بنگلہ گگیرا کی جانب۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق علاقے کی معروف تعلیمی شخصیت ہزاروں طلبہ اور اساتذہ کے استاد سینئر ہیڈ ماسٹر رائے محمد اشرف مسریرہ اپنی شاندار مدت ملازمت کے 35 سال تعلیم کے زیور کو تقسیم کرنے کے بعد آج ریٹائر ہو گئے۔ ان کے شاندار تعلیمی کیریئر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس میں شعبہ تعلیم، سول سوسائٹی، پریس کلب رجسٹرڈ صدر گگیرا، انجمن تاجران صدر گگیرا اور اساتذہ کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اپنے اپنے شعبے کی معروف شخصیات نے شاندار الفاظ میں استاد رائے محمد اشرف کو خراج تحسین پیش کیا۔ خاص طور پر صدر پریس کلب رجسٹرڈ صدر گگیرا اور 32 جی ڈی گگیرا شہر کے نمبردار نوجوان سیاسی اور سماجی ورکر رانا حسن حفیظ، رائے ناصر پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول صدر گگیرا، اس کے علاوہ چودھری ندیم عباس، چودھری غلام رضا کی طرف سے ملک مبشر عباس اور ملک کاشف مصطفیٰ، دیگر ساتھی اساتذہ کرام نے شاندار الفاظ میں استاد رائے اشرف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے شرکاء نے استاد رائے محمد اشرف کی شاندار تعلیمی خدمات پر تحفے پیش کیے۔ خنم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر محکمہ صحت کی جانب سے سبی کے بارشوں سے متاثرہ مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز مریضوں کا مفت معائنہ کر کے فری ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ رواں دواں ہونے کے باعث چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی، سیکریٹری صحت صالحہ محمد ناصر کی خصوصی ہدایت اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نور محمد قاضی کی نگرانی میں ڈی ایچ او واجہ منظور بلوچ کے زیر قیادت حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ جات جن میں 4 موری اور الہ آباد میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا مفت چیک اپ اور فری ادویات دی گئیں۔ میڈیکل کیمپ میں میڈیکل آفیسر، لیڈی میڈیکل آفیسر سمیت ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ مختلف امراض میں مبتلا خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں مفت ادویات بھی دی گئیں، اور لگائی جانے والے فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کے او پی ڈی میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 250 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا۔ محکمہ صحت کے زیر اہتمام لگائے جانے والے فری میڈیکل کیمپ کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا اور کہا کہ حکومت عوام کو صحت کے حوالے سے مزید سہولیات دیں تاکہ غریب اور نادر مریضوں جو کہ شہروں میں علاج کروانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ان فری میڈیکل کیمپس میں جا کر اپنا علاج کروا سکیں۔ اور ادھر پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس انتظامات کے سلسلے میں کمشنر ساہیوال ڈویژن کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی، ڈی پی او نصیب اللہ خان سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی نے انتظامی امور، ڈی پی او نصیب اللہ نے سیکیورٹی کور سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید نے کہا کہ حضرت بابا فرید کے سالانہ عرس کے دوران زائرین کو سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں مثالی اقدامات کیے جائیں۔ عرس حضرت بابا فرید پر آنے والے ہر زائر ہمارا مہمان ہے۔ زائرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری مذہبی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ زائرین کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے۔ تمام ادارے زائرین کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کریں۔ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی کو بھی احاطہ دربار میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ وی آئی پی روٹ پر شٹل سروس کے ذریعے ٹریفک کے غیر ضروری بہاؤ میں کمی لائی جائے۔ زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی، لنگر، طبی سہولیات اور سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ضلع زکوٰۃ کمیٹی کی جانب سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ چنیوٹ میں محکمہ زکوٰۃ اشرا پنجاب کے پروگرام کے متعلق آگاہی اور زکوٰۃ کی رضاکارانہ ادائیگی کی ترغیب کے لیے یوم زکوٰۃ کے حوالے سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع چنیوٹ کے مؤسسین، عوامی نمائندگان، اراکین پارلیمنٹ، علماء مشائخ،
چیمبر آف کامرس کے عہدیداران، انجمن تاجران، سرمایہ کاروباری طبقہ، دیگر صاحب اسات لوگوں سے اپیل کی گئی کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کے نظام پر پراعتماد کرتے ہوئے اور اپنی زکوٰۃ کی رقم مستقین تک شفاف انداز میں پہنچانے کے لیے محکمہ زکوٰۃ اشرا پنجاب کے مندرجہ ذیل بینک اکاؤنٹس میں رضاکارانہ جمع کروائیں۔ رخ کرتے ہیں پتوکی کا۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں محکمہ صحت کی طرف سے ڈینگی آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر پتوکی محمد عامر بٹ نے کی۔ واک میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ذیشان سعید، MSTHQ ڈاکٹر فاروق حیدر، انٹومولوجسٹ ڈاکٹر محمد منیب سمیت دیگر تحصیل افسران اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں ڈینگی بخار کی آگاہی بارے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ نے اس موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے جس میں ڈینگی بخار کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں کو صاف رکھیں، گھروں میں پانی اکٹھا نہ ہونے دیں، پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، پرندوں کے پانی کے برتنوں کا روزانہ پانی تبدیل کریں، چھتوں پر کاٹ کباڑ اکٹھا نہ ہونے دیں، پوری آستینے کے کپڑے پہنیں۔ محکمہ صحت، محکمہ ماحولیات، محکمہ زراعت اور میونسپل کمیٹی پتوکی پھول نگر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قبرستان، ٹائر شاپس، نرسریز، فیکٹریز، کباڑ خانوں میں ڈینگی سرویلنس پر خصوصی توجہ دیں۔ اور ادھر حبیب آباد شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، کوڑے کے ڈھیروں سے تعفن اٹھنے لگا، شہری شدید پریشان، شہر میں موذی امراض پھیلنے کا اندیشہ۔ حبیب آباد میں انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، کوڑے کے ڈھیروں سے آنے والی بدبو سے شہری پریشان، شہریوں میں موذی امراض پھیلنے کا اندیشہ۔ انتظامیہ کی جانب سے عید کے بعد مناسب صفائی نہ ہونے اور کوڑے کے ڈھیر وقت پر نہ اٹھانے کی وجہ سے شہر میں تعفن پھیلنے لگا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوڑے کے ڈھیر کئی دن بعد بھی نہیں اٹھائے جاتے، جس سے گندگی کے ڈھیروں سے شدید قسم کی شہر میں بدبو آنے سے شہری اور خاص کر بچے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تاجر برادری نے احتجاج کرتے ہوئے DC قصور AC پتوکی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد کے علاقہ ماڈل کالونی میں تاجر شیخ جلیل کے گھر ڈکیتی کی بڑی واردات۔ 5 نامعلوم مسلح ڈاکو نے گھر کی دیواریں پھیلان کر اندرونی دروازہ توڑا اور اہل خانہ کو اسلحے کے زور پر ایک کمرے میں یرغمال بنا لیا، لوٹ مار شروع کر دی۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈاکو 90 لاکھ نقدی اور 8 تولے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ڈاکو نے ماسک اور دستانے پہن رکھے تھے۔ پولیس تھانہ سٹی کو واردات کی اطلاع دی گئی، جس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ خبر ہے بنگلہ گگیرا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق موزہ بخشو اکاڑا میں رائے علی اکبر کے ڈیرے پر بائر کی طرف سے موسمی ہائیبرڈ مکئی کے حوالے سے ڈیکالب نمبردار میٹنگ کا انعقاد سیلز اسپیشلسٹ محمد شاہد انجم نے کیا، جس میں بائر کے ہائیبرڈ 81480267896714 کی اقسام اور زیادہ پیداوار کے حصول کے متعلق زمینداروں کو ایریا مینیجر محمد حسین نے آگاہ کیا۔ مینیجر نے بتایا کہ زراعت کے شعبے میں بائر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ علاقے کی ترقی پسند کاشتکاروں میں رائے اشرف، رائے غلام، رائے مرتضی، رائے غلام رسول، رائے محمد شفیع اور محمد طیب نے شرکت کی۔ میٹنگ کے اختتام پر بائر کی طرف سے زمینداروں کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا اور تحفے بھی تقسیم کیے۔ اور ادھر خیرپور ناتھن شاہ میں بلدیاتی الیکشن کا سیاسی ماحول میں گرما گرمی جاری۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں خیرپور ناتھن شاہ میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 1 اور وارڈ نمبر 6 پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار خلیل سکندر کوہاور اور اعجاز چانیو کے مسترد فارم ہائی کورٹ لاڑکانہ نے بحال کر دیے۔ موقع پر خلیل سکندر کوہاور، اعجاز چانیو کا کہنا تھا کہ جیت ہمیشہ حق سچ کی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ PP مخالفین کی جانب سے دادو سیشن کورٹ میں دائر پٹیشن پر خلیل سکندر کوہاور اور اعجاز چانیو کے فارم سیشن کورٹ دادو نے خارج کیے تھے۔ اور ادھر فاضل پور میں کوہ سلیمان پر حالیہ مونسون بارشوں کے باعث کہا سلطان کا سیلابی ریلے نے چک پتیات میں مکمل تباہی پھیلا دی۔ 2500 ایکڑ پر کاشت فصلات تباہ اور سینکڑوں گھر گر چکے ہیں۔ سیلاب سے متاثرین کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر راجن پور آصف اقبال نے صحافی ملک مختار احمد ہوڑا سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سیلاب میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر راجن پور آصف اقبال کے ہمراہ وسیم عباسی، سیف اللہ مڈل، تنویر بلوچ، اسپیشل سیکیورٹی برانچ کا عملہ، CO میونسپل کمیٹی فاضل پور چودھری محمد فیاض، محکمہ صحت کی ٹیم، پرنسپل بشیر احمد تھیم، راؤ عبداللہ ادریس، ڈاکٹر نعمان ستار،
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राना मोहम्मद यामीन और दीगर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल ने उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली पर काम तेज़ी से जारी रखे। इस सिलसिले में फाजलपुर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में 100 सैलाब मुतासरा फैमिलीज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर कैंप लगा दिए गए, जहां पर तमाम बुनियादी इंसानी सहूलियात 24 घंटे दस्तयाब होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।